बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास व अमनन वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ज़ाहिर है कि परवरदिगार के आलम का ये कलाम कि जिसमें इरशाद फरमा रहा है कि और इस वक्त को याद करो कि जब हमने खाने काबा को सवाब और अमन की जगह बनाया और हुक्म दे दिया कि मकाम इब्राहीम पर मुसल्ला बनाओ, और इब्राहीम व इस्माइल से अहद लिया। ज़ाहिर है कि खाने काबा जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज अदा करते हैं, हमारे लिए बहुत अजीम जगह है। हम सभी को उसका तवाफ़ करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। जिसके सिलसिले में परवरदिगार आलम हमें कुछ याद दिलाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। अब आइए माह रमज़ान के जो सबसे अजीम चीज़ है, जिसके बारे में बहुत वक्त कम मिल पाता है और गुफ्तगू इसके सिलसिले में नहीं हो पाती है, जिस इबादत का नाम है एतिकाफ़। अब आइए, एतिकाफ़ किसे कहते हैं, एतिकाफ़ के लुग़वी माने और इस्तिलाही माने क्या हैं, लुग़त में माने क्या हैं और इस्तिलाह में जो है इसे क्या कहते हैं। लुग़त में एतिकाफ़ खुद को क़ैद करने, ठहरने या अपने माबूद से करीब होने के लिए किसी गोशे और खलवत को अख्तियार करना के मानी में इस्तेमाल होता है। लेकिन फ़िक़ही इस्तिलाह में एतिकाफ़ के मानी किसी जामे मस्जिद में खुदावंद आलम की इबादत के सिलसिले में 3 दिन या उससे ज़्यादा तवक़्क़ुफ़ करना है, और ये अमल ख़ुद बज़ाते मुस्तहब है, लेकिन नज़र व कसम, अहद या इजारे की वजह से वाजिब हो जाता है। ज़ाहिर है कि जो है कि एतिकाफ़ के लुग़वी और इस्तिलाही माने ये अलग अलग हैं। लुग़वी माने ये हैं किसी को अपने को किसी जगह क़ैद कर लेना या ठहरना। इस्तिलाही माने ये हैं कि जो है कि हम जामा मस्जिद और दूसरी इबादत गाहों में अपने को 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा अपने को रोकना और इबादत खुदाबंदी में वो लम्हात बसर करना। एतिकाफ़ की हकीकत और इसकी अहमियत क्या है। ज़ाहिर है कि जो है कि वक्त कम होता है और जो है मारूज़ात ज़्यादा होते हैं। हमारा जो है आपके सामने बयान कर देना फ़र्ज़ है। अब अमल करना या ना करना आपकी ज़िम्मेदारी है। एतिकाफ़ इंसान के खुदावंद आलम से राबते का नाम है। एतिकाफ़ ऐसी चीज़ है कि जो है कि ज़ाहिर है कि जो है कि जब आप जामा मस्जिद में या दूसरी इबादत गाहों में जो है आप अपने को जो है वो
ٹھہرائیں گے صرف اس لیے کہ جو ہے کہ عبادت خداوندی کی جائے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا دنیاوی امور میں وہ 3 دن کم از کم جو ہے وہ دماغ نہیں جائے گا۔ یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے جس کا نام اعتکاف ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم آخری 3 دنوں میں اپنے کو جامع مسجد میں یا دوسری عبادت گاہ میں اپنے کو عبادت کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف عاشقان خدا کو حرم الہی کا طواف کراتا ہے۔ جو خداوند عالم سے عشق کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اعتکاف انہیں طواف کراتا ہے۔ اعتکاف غیر خدا سے رابطے کو منقطع کرنے اور خداوند عالم سے رابطہ برقرار رکھنے کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اعتکاف کریں گے تو جتنے دنیاوی خدا ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج بھی اس زمانے میں دنیا میں بہت سے لوگ خدا بننے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ظاہر انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ ایسے خدا بنتے ہیں کہ اپنی موت ان کے قبضے قدرت میں نہیں ہوتی، کہ جب وہ ہمارا خدا چاہتا ہے جو پوری اس دنیا کا کائنات کا مالک ہے، جب وہ چاہتا ہے تو تب ذرا سے اشارے میں ملک الموت کو بھیج کر یعنی جسم سے روح کو الگ کروا دیتا ہے، اور انسان جو دنیاوی خدا ہے یہ ہائے واویلا کرتا رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی خدا آئے، نمرود، شداد، فرعون، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لہٰذا ان کے حال کو دیکھ کر ہم استغفر اللہ ایسے دعوے نہ کریں کہ صاحب اللہ نے اگر دولت دے دی ہے آپ کو تو آپ بس جو ہے زمین پہ نہیں چل رہے ہیں، آسمان پہ اڑ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ جو ہے کبھی آپ کو کچھ دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی کچھ ہم سے کھینچ کے جو ہے امتحان لیتا ہے۔ مومن وہی ہے کہ جس کی زندگی تکلیفوں میں گزرتی ہے۔ مومن کے لیے ہر دن ہر صبح ایک نئی مشکل لے کے آتی ہے۔ یہ امام نے فرمایا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے، مومن کے لیے ہر صبح ایک نئی مشکل لے کے آتی ہے۔ تو ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن سکتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا ہے تمام مشکلات ہیں دنیا میں، مثال کے طور پر جو ہے اب آپ کا دوست ہے اور جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے، تو اگر مومن ہے تو اس کو منع کر دے گا، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، یہ ہمارا دوست ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، الحق مرن، الحق مرن یعنی حق بات کڑوی ہوتی ہے، لہذا بہتر ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہو تو اس کے اوپر جو ہے آپ اس کو منع کر دیں کہ بھائی آپ مجھے غیبت کر کے نہ سنائیں، ہمارے گناہ جو ہے گناہوں کا بار وزن کم رہنے دیں۔ بہرحال اعتکاف قلوب کا اسرار الہی سے واقفیت کا نام ہے۔ اعتکاف دل میں اغیار کی محبت کے بجائے خداوند عالم کی محبت بسانے کا نام ہے۔ اعتکاف گناہوں سے بچنے اور نزول رحمت کا نام ہے۔ اعتکاف خداوند عالم کے دسترخوان پر بیٹھنے اور خدا سے مناجات اور راز و نیاز کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف خداوند عالم کا حضرت اسماعیل و ابراہیم سے اعتکاف کے لیے عہد و پیمان لینے کا نام ہے۔
ظاہر ہے کہ ساری باتیں جو یہ بتائی گئی ہیں اس میں آپ جو ہے اعتکاف کرنے کے بعد اللہ سے آپ قریب ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ سے قریب ہو گیا تو دنیا بھی اس کے لیے بہترین جگہ ہے اور آخرت بھی بہترین جگہ ہے۔ اور اگر دنیا کے جھوٹے خداؤں سے ہم منسلک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ عقبہ میں ٹھکانہ ہے، یہاں بھی منہ چھپانا ہے وہاں بھی منہ چھپانا ہے۔ لہٰذا ہم کو ایک خدا کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے شکر کتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہماری ہر چیز ہے۔ تو جب ہم ہماری یہ چیزیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے آنکھیں، یعنی ہماری بصارت، یہ جب ہمارے قبضے ہی میں نہیں ہے تو ہم کیا ناز کرتے ہیں؟ یہ سب خداوند عالم کا عطیہ ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم خداوند عالم کے قریب ہوں گے، اور جب خداوند عالم کے قریب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت ایک بہترین نمونہ بنے گی۔ اعتکاف قدیم زمانے میں کیا تھا؟ قرآن مجید کے مطابق اعتکاف قدیم زمانے بھی رائج تھا۔ دین ابراہیمی پر چلنے والے اس عمل کو انجام دیتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قدیم زمانے میں اعتکاف نہیں تھا، کہ آج ہی میں نے کوئی ایک نئی چیز بتا دی آپ کو، جو آپ حیران ہو گئے کہ صاحب یہ تو جامع مسجد میں 3 دن جو ہے وہ بھی بچوں کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ اعتکاف قدیمی زمانے میں بھی تھا، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے زمانے میں بھی تھا، اور اس کی بہت زیادہ جو ہے اس کے فضائل ہیں، جس کا ثواب بے انتہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں 3 دن کم از کم جامع مسجد یا اپنے کو کسی ایسی عبادت گاہ جہاں پر عوام جو ہے وہ مومنین کا جو ہے رابطہ مسلسل قائم رہتا ہو، وہاں پر اپنے کو وقف کر دیں اور عبادت خداوندی میں گزاریں۔ جب آپ ایسا کر لیں گے، جب آپ اعتکاف کرنے کے بعد آپ آئیں گے تو اس کے آپ فوائد دیکھیں گے کہ اس کے فوائد جو ہے وہ کتنے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ظاہر ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کا طواف اور اعتکاف کرنے والوں نیز رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنی قدر ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ نبیوں کو حکم جو ہے خداوند عالم نے دیا ہے کہ ہمارے بندوں کے لیے اس جگہ کو پاک و صاف رکھو، کہ جہاں پر اعتکاف میں جو ہے وہ گزاریں گے اور ہماری عبادت کریں گے۔ حضرت سلیمان بھی بیت المقدس میں اعتکاف کرتے تھے، وہیں پر کھانا پانی کا انتظام ہوتا تھا تاکہ عبادت خداوندی میں مشغول رہ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی ہدایت اور رہبریت کے عہدے کو نبھانے کے علاوہ بھی کوہ طور پر خداوند عالم کی تسبیح و تہلیل کے لیے گوشہ نشینی اختیار
کیا کرتے تھے۔ اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ یہ انبیاء ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہماری جو ہدایت کے لیے آئے ہیں، بار بار متنبہ کیا ہے اللہ نے جگہ جگہ پر۔ جناب موسیٰ نے عرض کی کہ وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے راہ خیر میں اس لیے عجلت کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ اپنی قوم کی طرف محزون اور غصے کی حالت میں واپس آئے اور کہا کہ اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا ہے؟ تو بہرحال جناب موسیٰ سے بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی ان کے زمانے میں بھی تھا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام بھی اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے دین ابراہیمی پر باقی رہ کر تمام عبادتیں من جملہ اعتکاف کو انجام دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ انہی لوگوں کے زمانے میں تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی پیروی کرتے تھے۔ اور آپ کے اعتکاف کی جگہ غار حرا تھی، کہ جہاں پر آپ اعتکاف فرماتے تھے وہ غار حرا تھی، کہ جہاں پر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں آپ جا کر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شب ہجرت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اسلام نے اپنے بستر پر سلا دیا، اور جب آپ گئے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ میں ایک شخص تھا کہ جس کے دل میں منافقت تھی رسول اسلام کے لیے۔ اس نے جو ہے وہ چونکہ مشرکین رسول اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، تو غار حرا میں جانے کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا، اس غرض سے کہ لوگ پہچان جائیں کہ جو ہے کہ رسول اسلام یہیں پر موجود ہیں اور یہ قتل کر دیے جائیں۔ جبکہ رسول بار بار کہتے رہے کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہے، لیکن وہ اسلامی ٹھیکیدار ایسا تھا کہ جو ہے کہ اس نے رسول کی بات کو بھی نہ سنا، اور جو اس کے دل میں منافقت تھی وہ جو ہے وہ نمایاں ہو رہی تھی۔ لہٰذا اللہ کے لیے ہم اللہ کے سچے خدا کو مانیں، جو ایک خدا ہے اس کی عبادت کریں، اور جو ان کے اللہ کے خاص ہیں ان کو ہم مانیں۔ جھوٹوں کا اگر مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ جھوٹے پہلے خود جنت میں جانے کی طاقت رکھتے ہو، تبھی تو آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ جب خود جہنم ایسے عمل کیے ہیں دنیا میں کہ وہ جہنم میں جانے کے لائق ہو گئے ہیں، تو آپ کو جنت میں کیا لے جائیں گے؟ بہرحال رسول اسلام نے بعثت اور مدینے سے ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں اعتکاف کیا، اور تنہائی کے عالم میں خدائے متعال کی عبادت کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ آپ نے اس کے بعد میں بعثت کے بعد میں مسجد نبوی میں بھی جو ہے اعتکاف کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں پیغمبر اسلام کے اعتکاف کا طریقہ، حضرت ختمی مرتبت جس طرح سے صبح و شام خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے تھے، اسی طرح اعتکاف کو بھی ایک خاص اہمیت دیتے تھے۔ خصوصاً رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کی اہمیت کے قائل تھے، اور اعتکاف کو انجام دینے والا گویا اس شخص کے مانند ہے جس نے 2 حج اور 2 عمرے انجام دیے ہوں۔
ظاہر سی بات ہے کہ اعتکاف کا ثواب 2 حج یا 2 عمروں کے برابر ہے، لہٰذا اگر اس عبادت سے آپ جو ہے اپنے کو حاجی اور بنانا چاہتے ہیں تو اعتکاف کی میں چلے جائیں، اور یہ آخری عشرہ جو ہے وہ کم از کم 3 دن اس کے جو ہے اعتکاف میں گزاریں۔ حضرت رسول خدا نے 1 سال ماہ رمضان کے شروع کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا ہے، پھر دوسرے سال ماہ رمضان مبارک کے درمیان کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا ہے، اور پھر تیسرے سال رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بجا لاتے تھے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس سنت ابراہیمی اور اس حکم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بجا لائیں۔ خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ خدا سے آئیے ہم خدا سے دعا کریں کہ پروردگارا ہمارے جسم کو توانائی دے تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ پروردگارا شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگارا بہتر تو یہ ہوتا کہ جس طریقے سے شیطان مقید رہتا، لیکن اس میں مرضی تیری ہے، لہٰذا ہم تیرے خاص بندے ہیں اور خاص بندوں کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا حتی الامکان ہم کوشش یہ کریں گے کہ شیطان ملعون کو ہم بھگاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔